नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल अमीनिल मकीनिल हनीलिल करीमिर रऊफ़ुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज अल्लाह की तौफ़ीक से हम सूरह आल इमरान की आयत नंबर 72 है जिससे अपना सबक का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबि आमिनु बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनु वजहुन नहारी वक्फुरू आखिरहू लअल्लहुम यरजिऊन। और अहले किताब का एक ग्रोह कहता है कि तुम इस किताब पर यानी कि कुरान करीम पर जो मुसलमानों पर नाज़िल की गई है, दिन चढ़े ईमान लाया करो और शाम को इनकार कर दिया करो ताकि वो भी बुरगुज़श्ता हो जाएं, डगमगा जाएं, मुतज़लज़ल हो जाएं। तो ये आयत करीमा जो है यहूदियों का एक ग्रोह था, 12 आदमियों का ग्रोह, जिन्होंने ये बाहमी मशवरा किया, एक मकर एक चाल सोची कि ऐसा करते हैं कि हम लोग सुबह सुबह ईमान कबूल कर लिया करेंगे और रात को छोड़ दिया करेंगे और कहा करेंगे कि ये जिस नबी की हम बात, जो नबी हमने सोचा था, जो समझा था, जो समझ कर हम गए थे, ये तो वो नबी नहीं है। तो इस तरह ये करेंगे तो लोग जो ईमान में दाखिल होते हैं उनका ईमान ख़राब हो कि ये वो नबी नहीं है जिनका ज़िक्र हमारी किताबों में था। हम तो ये समझ कर गए थे मगर ये वो नबी नहीं है। तो ये उनका प्रोग्राम था कि हमारी इस कावश से, कोशिश से उनके दीन में आने वाले लोगों का जो दिल है उसमें शक और शुबा पैदा किया जाए। तो उन्होंने ये प्रोग्राम किया तो अल्लाह करीम ने उनके प्रोग्राम शुरू करने से कबल ही अपने महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के तौर पर यह बता दिया कि ये लोग जो है ना ये साजिश तैयार कर रहे हैं। तो जब आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत करीमा तलावत फरमाई तो वो हैरान और परेशान और शशदर रह गए कि ये क्या हुआ। अभी तो बात हमारे दिलों में थी, हम तो अभी मशवरा छुप कर मशवरा कर रहे थे, इस नबी को किसने बता दिया। तो अल्लाह करीम ने ये बताया कि मैं तुम्हें कहता नहीं हूं कि मैं वो हूं जो तुम्हारे दिलों का हाल जानता हूं। तो उनका सारे का सारा जो प्लान था अल्लाह करीम ने उसको ख़राब कर दिया। एक वो जो कहते हैं ना, अल्लाह करीम ने सूरह बकरा की पहले पारे में अल्लाह ने फरमाया था और भी कई मुकामात पर फरमाया कि वो भी मकर करते हैं और हम भी उसके मुकाबले में तदबीर इख्तियार करते हैं और तदबीर तो अल्लाह ही की जो है वो काम आती है। तो इस आयत करीमा में भी वो जो उन्होंने तदबीर की इस्लाम में दाखिल होने वाले नौजवानों को मुतनफ़र करने के लिए, शुबे में डालने के लिए, शक में डालने के लिए अल्लाह करीम ने पेशगी उसका बंदोबस्त किया और अपने महबूब को मुतला कर दिया कि मेरे महबूब, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि दिन को ईमान ले आएँ और रात को वापस पलट जाएँ, इनकार कर दें। तो आगे मोमिनों को अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहे हैं, वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम,
قل ان الخدا خدا اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ کیا مسلمانوں کسی کی بات نہ مانو سوائے اس شخص کی جو تمہارے دین کا پیرو ہو، اور اے میرے محبوب طرح فرما دے ان کو، بے شک ہدایت تو فقط اللہ کی ہدایت ہے۔ کہ جیسی کتاب تمہیں دیا گیا، قرآن دین تمہیں دیا گیا، اس جیسا کسی اور کو بھی دیا جائے گا یا کہ کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف حجت لا سکے گا؟ فرما دیں بے شک اللہ، فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ وسعت والا، بڑے علم والا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے اسی بات کا ایمان والوں کو یہ بات بتائی کہ جو شخص تمہارے دین پر ہی نہیں ہے اس کی بات پر کان مت دھرو، اس کی بات پر۔ پہلا یہ سٹیپ ہے، یہ تربیت کا پہلو ہے، یہ پہلا کہ جو بندہ ایمان والا ہی نہیں ہے اس کی بات پر کان ہی نہ دھرو، کہ یہ ہے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے کہ کان بند کر لو، کان بند کر لو۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اس کے جو ہتھیار جو وہ لے کر آیا، شیطانی چال جو لے کر آیا آپ کے دین کو، آپ کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے، آپ اس کو موقع ہی نہ دیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ بندہ میرے دین پر نہیں ہے، اس کا ایمان وہ نہیں ہے جو میرا ایمان ہے، تو اللہ کریم کے حکم کے مطابق یہ حکم الہی ہے کہ اس کا سب سے بہتر جو دفاع ہے وہ یہ کیا ہے کہ ایسے بندے کی بات ہی نہ سنو، ایسے بندے کی، اور اس کو بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کوئی اور تلاش کر۔ تو بندے کا ایمان جو ہے وہ اس طرح محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ جو بندہ کافر ہے اس پر شیطان محنت نہیں کرتا، جو پختہ ایمان والا ہے اس پر بھی شیطان محنت نہیں کرتا۔ یہ دو حدیں ہیں نا، ایک کفر میں پڑا ہے، ایک ایمان میں استقامت پا چکا ہے، تو اس پر وہ اتنی محنت چھوڑتا نہیں ہے۔ لیکن اتنی محنت کس پہ کرتا ہے؟ جو نیا نیا اسلام میں داخل ہو، جو نیا نیا دین کی طرف آئے، جو نیا نیا اللہ کے قریب آنے کی کوشش کرے، اس پر محنت کرتا ہے، اور ہر طریقے سے کرتا ہے، روپ بدل بدل کر، انداز بدل بدل کر، بات بدل بدل کر، تو وہ آپ کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس کی پیش بندی رب کریم نے پہلے ہی بتا دی کہ کسی کی بات ہی نہ مانو سوائے اس شخص کے جو تمہارے دین کا پیروکار ہے، تمہارے جیسا ایمان رکھنے والا ہے، تمہارے جیسے دین کا پیروکار ہے، یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہے، اس کے سوا کسی اور کی بات نہ مانو۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیں کہ ہدایت جو ہے وہ تو ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، کہ جیسی کتاب یا دین تمہیں دیا گیا اس جیسا کسی اور کو بھی دیا جائے گا، اور یہ کہ تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف حجت لا سکے گا۔ یعنی کہ بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ اہل کتاب تم جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہم حق پر ہیں، تو اللہ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم ہدایت پر ہو تو تمہیں یہ ہدایت جو ملی سو کال جو تم کہہ رہے ہو یہ کہاں سے آئی، کس نے دی تجھ کو ہدایت؟ تو صاف سیدھی سی بات ہے کہ ہدایت دینے والی ذات تو ایک ہے، اللہ ہے۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو ہدایت دینے والی ذات وہ ہے تو کیا کسی اور کو نہیں دے سکتا وہ؟ جی تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے اس بات کا،
یہ تم ٹھیکیدار بن گئے کہ اب ہدایت چونکہ ہم پر آ گئی ہے، اس کے بعد کسی پر ہدایت نہیں آئے گی۔ تو اس بات کو اللہ کریم نے ایڈریس کیا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، تم لوگ گمراہ ہو، تم دین ابراہیمی سے پھر گئے ہو، نیا دین لے کر آ گئے ہو جی، تو کیا ہدایت صرف تمہارے لیے ہے؟ اگر ہدایت اللہ نے دینی ہے تو پھر اگر تمہیں دی ہے تمہارے قول کے مطابق تو کیا کسی اور کو نہیں دے سکتا؟ تو یہ بات اللہ کریم نے سمجھائی کہ جو رب تمہیں ہدایت دیتا ہے وہ اوروں کو بھی دے سکتا ہے، اور وہ دیتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت ختم نہیں ہو جاتی کہ اہل یہود کے پاس آئی تو اس کے بعد بلاک ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو اللہ نے ہدایت یافتہ نہیں کیا؟ کم تھے یا تھوڑے تھے، تعداد کا مسئلہ نہیں ہے، کہ ہر نبی کے کچھ لوگ ماننے والے تھے، وہ ہدایت یافتہ تھے۔ تو اسی طرح کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے نبوت کا اعلان کیا، تو جو ان کے ماننے والے تھے نا، اب وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب وہ پچھلے جو تھے جنہوں نے آقا کو نہ مانا، اب وہ ہدایت یافتہ کے لفٹ میں شامل نہیں ہیں۔ وہ خود ساختہ کہتے رہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ اگر تو وہ موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے ہوتے تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی انکار نہ کرتے۔ اوپر جس نے انکار کیا وہ گمراہوں میں ہو گیا، جس نے انکار کیا وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ اب ہدایت جو ہے وہ شخص پا سکتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد ان کو مان لے اور ان کی مان لے۔ اللہ کے ہاں وہ ہدایت یافتہ ہے، اللہ کے ہاں وہ ہدایت یافتہ ہے۔ پھر آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اب جو فضل کا معاملہ ہے وہ بے شک ہے ہی اللہ کے ہاتھ میں، ہے ہی اللہ کے ہاتھ میں۔ تو یہ جو انسان کو ہدایت ملتی ہے نا میرے بھائیو، اللہ کی طرف سے ہدایت جو ملتی ہے یہ خالصتاً اللہ کے فضل سے ہو۔ آخرت میں بھی میں نے آپ سے عرض کی تھی نا کہ آپ جو کر کے جائیں گے وہ آپ کو لٹا دیا جائے گا، نیکی کر کے جائیں یا بدی کر کے جائیں وہ آپ کو لٹا دیا جائے گا۔ وہ عدل ہوگا رب کریم کا، جو آپ نے کیا وہ برابر کر کے آپ کو دے دے گا کہ یہ تو نے بھیجا تھا نا، یہ لے جا، تیری کتاب میں یہ درج ہے، نیکی ہے یا بدی ہے، یہ تو ہوگا اس کا عدل۔ فضل کہتے ہیں بڑھ کر دینا، اپنے پاس سے دینا جس کا انسان حق نہیں رکھتا۔ فضل کہتے ہی اس کو ہیں جو حق سے زیادہ دیا جائے۔ جو حق تھا وہ تو عدل ہے کہ میرے یہ میرا ہے، اس کو دے دیا تو یہ حق، یہ عدل ہے۔ اب جو حق نہیں رکھتا جب اس کو وہ دیا جائے گا تو اس کو فضل کہتے ہیں۔ تو اب اللہ کریم یہ فرما رہے ہیں کہ بے شک فضل تو ہے ہی اللہ کے ہاتھ میں، کس کو اس کے حق سے زیادہ دینا ہے یہ سارے کا سارا نظام اللہ کریم کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اور ہدایت کو اللہ کریم نے اپنا فضل قرار دیا کہ ہدایت انسان کا حق نہیں ہے، ہدایت انسان کا اگر حق ہوتا تو ہر انسان کا ہوتا، اگر حق ہوتا تو ہر انسان کا ہوتا، ہر انسان ہی ہدایت یافتہ ہوتا۔ اب جس کو اللہ کریم نے ہدایت عطا کر دی ہے یہ اس کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اب اللہ نے جوڑ دیا اپنی ہدایت کو اپنے فضل کے ساتھ کہ یہ میں چاہتا ہوں، یہ جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ہم نے کون سی کاوش کی ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ کون سی محنت کی؟ کچھ کیا جی؟ اللہ نے چاہا، یہ اسی کا فضل ہے کہ اس نے مجھے مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا کر دیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا۔ اگر وہ چاہتا تو مجھے ساتھ کسی دوسرے ملک میں کسی اور ہندوؤں کے گھر پیدا کر دیتا، عیسائیوں کے گھر پیدا کر دیتا، سکھوں کے گھر پیدا کر دیتا۔ تو یہ اسی کا فضل ہے نا کہ اس نے مجھ پر یہ فضل کیا کہ مجھے مسلمانوں میں سے پیدا کر دیا۔ تو اب مسلمانوں میں سے کتنے ہیں جو ایمان پر ہیں؟ جو بھائی مسلمان تو سارے ہی ہیں نا، مسلمان تو سارے ہیں، جو کلمہ گو ہے مسلمان ہے۔ اب جس ایمان کی اللہ کریم بات کرتا ہے، ہم میں سے کتنے ہیں جو اس ایمان پر ہیں؟
یا جس کو چلو ہدایت کہہ لیں، جو لفظ اللہ کریم نے استعمال کیا اسی پہ بات کرتے ہیں، کتنے ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں؟ تو اب ہم میں سے جو ہدایت یافتہ ہیں ان پر اللہ کا فضل ہے تو وہ ہدایت یافتہ ہیں، ورنہ یہ 22 کروڑ 21 کروڑ مسلمانوں کا ملک ہے یہ. تو اگر فضل سب مسلمانوں کا حق ہوتا، اگر ہدایت سب مسلمانوں کا حق ہوتا تو سب پر ہوتا. تو اللہ کا فضل جو ہے وہ اللہ کی منشا پر ہے، اللہ کی منشا پر ہے، اور اللہ پہلے چیک کرتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے، کیا یہ اس قابل ہے کہ میں اس پر اپنا فضل کروں؟ اس کے اپنے پیمانے ہیں جی، وہ چاہے تو بغیر چیک کرنے کے دے دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک، اسماعیل علیہ السلام، یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. کسی ایک نبی کو بھی بغیر امتحان کے اس نے نوازا نہیں ہے. جتنا فضل ہے اس کے پیچھے اتنی محنت ہے، اتنی مشقت ہے، اتنی مصیبتیں ہیں، اتنی آزمائشیں ہیں. تو ہدایت وہ دیتا ہے، فضل وہ کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی کاوش کیا ہے، اس کی محنت کیا ہے. ایسے نہیں نواز دیتا وہ جی. آپ مزدوری نہ کسی کی کریں، بھائی آپ کو کوئی لے جائے کام کرنے کے لیے کہ چلو یار ڈال کے میری یہ اینٹیں ہی آپ نے چھت پہ چڑھوانی ہے، اور آپ جا کر وہاں کھڑے ہو جائیں، صبح سے لے کر 5 بجے تک کھڑے رہیں، آپ کچھ نہ کریں، تو کون آپ کو مزدوری دے گا جی؟ تو کچھ تو کرنا پڑے گا نا جی. ایک رحمت ایک فضل تو اس نے کیا کہ مجھے مسلمان بنا دیا، لیکن اس کی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کے لیے مجھے کچھ تو کرنا پڑے گا نا. منشا تو اس کی ہے، منشا تو اس کی ہے، لیکن اس کے پیچھے میرا کسب بھی تو شامل ہے نا. میں چاہوں گا ہدی للمتقین، ہدایت ہے کن کے لیے؟ کن کے لیے؟ پہلا سبق جو ہم نے پڑھا تھا، کن کے لیے ہدایت ہے؟ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے. اس کا فضل ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کوٹا، لیکن رکھا کس کے لیے اس نے؟ ان لوگوں کے لیے جو تقوی شوار ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ کی ماننے والے ہیں، جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ماننے والے ہیں، ان کے لیے اپنا فضل اس نے رکھا ہے. وہ دنیا میں بھی ہو یا آخرت میں، دونوں جگہوں پر جو فضل ہوگا اللہ کریم کا وہ فقط ان کے لیے ہوگا جو اس کے اور اس کے رسول کی ماننے والے. ہے اس کا فضل، ہے اس کا فضل، لیکن کن کے لیے ہے؟ جو اس کی ماننے والے ہیں. اور پھر اللہ کریم نے فرمایا یؤتیہ من یشاء، کہ جب ہے فضل ہے ہی میرا تو پھر جس کو میں چاہتا ہوں دیتا ہوں. سارے کا سارا میری منشا پر ہے، سارے کا سارا میری منشا پر ہے. تو کسب کا ایک حد تک کردار ہے اس میں، کسب کا، کیونکہ اللہ کبھی کسی کا قرض نہیں رکھتا. آپ کوشش کر کے دیکھیں نا جی، اللہ کبھی کسی کا قرض نہیں رکھتا، وہ بہتر لٹاتا ہے، وہ بہتر لٹاتا ہے. آپ نے جو اللہ کریم نے کلیہ اور قاعدہ بتایا نا آپ کو ہدایت لینے کا، آپ اس کلیہ اور قاعدے پر عمل کریں تو پھر ہدایت آپ کا مقدر بن جائے گی، ہدایت آپ کا مقدر بن جائے گی. بھئی آپ کبھی ساری زندگی مسجد میں نہیں آئے، نماز آپ نے نہیں سیکھی، کلمہ آپ نے کبھی نہیں سیکھا، اللہ کا ذکر کبھی آپ نے نہیں کیا، تو پھر فضل کے انتظار میں اگر آپ بیٹھے رہیں تو وہاں کمی نہیں ہے، کمی یہاں پر ہے. وہ تھوڑا سفر ہمیں کرنا پڑے گا، تھوڑا تردد، تھوڑا کسب ہمیں کرنا پڑے گا. وہ تو ہے ہی فضل کرنے والا، اس نے کہہ دیا بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں. اور اگر وہ فضل کرنے والا ہے تو کس کے لیے جی؟ وہ کہتا ہے میں فضل کرنے والا ہوں، تو اگر کسی پر فضل نہ کرے تو یہ تو اللہ کی بات حق ہی نہیں رہتی جی، کہ رہتی ہے. تو فضل وہ کرتا ہے نا، فضل تو وہ کرتا ہے، اسی لیے کہہ رہا میں فضل کرنے والا ہوں اور میرے ہاتھ میں ہے، اور میں جس پر چاہتا ہوں فضل کرتا ہوں. تو ہمیں کوشش کیا کرنی ہے؟
ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم بھی ان لوگوں میں اپنا شمار کر لیں جن پر وہ فضل کرنا چاہتا، جن پر وہ فضل کرنا چاہتا ہے، ان لوگوں میں اپنا شمار کر لیں۔ اور یہ جو ہم 2-4 ماہ سے کوشش کر رہے ہیں وہی رستہ تلاش کر رہے ہیں جس رستے پر چل کر اللہ کا فضل ہمیں مل جائے، اللہ کا فضل ہمیں۔ اور یہ چھپا ہوا رستہ بھی نہیں ہے، یہ کوئی رستہ چھپا ہوا الف لام میم سے لے کر والناس تک اللہ کریم نے سارا رستہ ہی تو بتایا ہے کہ اس رستے پر آؤ گے تو میرا فضل ملے گا، اس رستے پر آؤ گے تو میرا غضب ملے گا۔ اب یہ چوائس میری اور آپ کی اپنی ہے کہ میں اس کا فضل لینا چاہتا ہوں یا اس کا غضب لینا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو فضل العظیم، اور وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ان دونوں آیتوں کریمہ میں اللہ نے ایک ہی بات کی، لیکن یہاں ایک بات اور ساتھ جوڑی کہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص فرما لیتا ہے۔ اب یہاں جو اللہ کریم بات فرما رہے ہیں نا کہ جس کو میں چاہتا ہوں خاص کر لیتا ہوں، کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، یا ہم اہل یہود ہیں، یا ہم عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو اس گمان میں تم نہ رہنا کہ بس تم ہی ہو جن پر اللہ کی رحمت ہے۔ یہ اللہ جو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ اب میں نے چن لیا، کن کو چن لیا؟ اپنے محبوب کے غلاموں کو چن لیا۔ اب ان رحمت میری خاص ہوگی کن کے لیے؟ جو میرے محبوب کے دیوانے ہیں ان کے لیے خاص ہو۔ تو رحمت اللہ کی جو ہے نا وہ بھی مشروط ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک رحمت کے بھی بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی، چلو اس کو پھر کسی دن مضمون کو کر لیں گے کہ رحمت کے بھی 2 جز ہیں، یاد رکھیے، رحمت کے بھی 2 جز۔ اس پر انشاءاللہ پھر کسی وقت بات کریں گے، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو بات یہی کہ اللہ جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت کو خاص کر دیتا، اس کے لیے کسی سے اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وہاں فرمایا فضل والا ہے، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہاں فرمایا کہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ تو یہاں بھی تقییداً اللہ کریم نے دوبارہ اسی بات کو بیان فرمایا، اور ساتھ ذو کا لفظ استعمال کر۔ ذو کہتے ہیں یعنی کہ بے انتہا، ویسے تو ذو 2 کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یا کئی کے معنی میں، کہتے ہیں نا ذو معنی، لفظ استعمال ہوتا ہے ذو معنی، جس لفظ کے کئی معنی نکلتے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں اللہ فرمایا ذو فضل، ذو رحمت بھی کہتا ہے اللہ کریم کہ بڑی رحمت کرنے والا یا بڑا فضل کرنے والا، ایک فضل نہیں کئی فضل کرنے والا تم۔ تو یہی بات کو ختم کرتے ہیں، اس سے چاہا اللہ نے تو اس سے آگے کل مضمون کو لے کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔